अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बासित। वफाकी हुकूमत ने 2024 से 25 का जो बजट है वो पेश कर दिया है, जिसका हजम जो है वो 18,000 अरब रुपए से ज़ायद है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमतों का ये पहला बजट है जो पेश किया गया है, जिसमें पेंशन्स में जो है वो 15% इजाफा किया गया और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया है और तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1400 अरब जो है वो मुख्तस किए गए हैं। दिफा के लिए 21 खरब जो है वो रखा गया है। अवाम पर जो है वो मजीद टैक्सेस आयद किए गए हैं। जो भी हुकूमत आती है अब बजट पेश किया जाता है और अवाम एक उम्मीद लगा के बैठती है कि शायद इसमें जो है वो अवाम के लिए भी कोई रिलीफ हो और वो अवाम दोस्त बजट हो, लेकिन इस साल को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि ये अवाम दोस्त बजट है। इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो कौमी असम्बली के बजट इजलास में जो है वो पहले तो शिरकत ना करने का फैसला किया। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजट के मामले पर जो है वो उनसे उस तरह ब्रीफिंग नहीं ली गई या उनसे मुशावरत नहीं की गई, एतमाद में नहीं लिया गया। उसके बाद जो है वो इसहाक डार ने तो मनाने में कामयाबी हो गई, लेकिन खैर बिलावल साहब जो है वो उन्होंने फिर भी शिरकत नहीं की, वो घर चले गए। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। PTI के जो रहनुमा है इंतजार पचौथा, उनका कहना है कि महमूद खान अचकजई ने जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से बानी PTI से दरख्वास्त की थी, जिसे बानी PTI ने जो है वो कबूल कर लिया। PTI ने जो है वो महमूद अचकजई को सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियारात देने का भी फैसला कर लिया। इस पर भी बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एहसन साहब, 2024 से 25 का बजट पेश कर दिया गया, हम अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं? देखिए, इसका फैसला हम करें कि ये जो है अवाम दुश्मन बजट है या अवाम जो है दोस्त बजट, इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बजट के जो अहम फीचर्स हैं वो है क्या। सही। एक तो ये कि बजट का मजमूई हुजम 18,870 अरब है। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफा, सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। यानी अच्छी खबरें लगती हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए, लेकिन इसका जो दूसरा रुख है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दी गई है। सोलर पैनल के लिए खाम माल और पुर्जा जात की दरामद पर रियायत का ऐलान। टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 12,970 अरब रुपए मुकर्रर है। स्कूक जो बांड है PIB और टी बिल्स से 5,142 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर है। अच्छा जी, इसके अलावा दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए, यानी दिफा का बजट बढ़ा है। सूद की दायियों के लिए 9,775 अरब रुपए, सब्सिडी की मद में 1,363 अरब रुपए मुख्तस हैं। एमरजेंसी से निपटने के लिए 313 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस हैं। आज़ाद कश्मीर को बिजली की मद में 108 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर टैक्स लेने का फैसला। मोबाइल फोन्स पर यकसा टैक्स आयद करने की तजवीज़। हाइब्रिड और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत खत्म। पेंशन अखराजात में कमी के लिए स्कीम मुतारिफ। चलें, अभी हम थोड़े से पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, इसको थोड़ा आगे चलते हैं। इसकी कुछ चीज़ें जो हम इसको भी डिस्कस करेंगे वो ये है कि अवाम के लिए कैसे दोस्त हो सकता है और अवाम के लिए कैसे दुश्मन हो सकता है। अवाम के लिए मिसबा हमें देखना पड़ेगा कि इस बजट में क्या रखा गया है। अवाम के लिए तो ये है ना कि अगर महंगाई कम होती है और अशिया सस्ती होती हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि जनाब ये बजट जो है अवाम दोस्त है, और अगर वो सारी चीज़ें महंगी होती हैं तो अवाम का ये दुश्मन बजट है। तो अब ये कैसे महंगी चीज़ें हो रही हैं, ज़रा थोड़ा सा उस तरफ चले जाते हैं। इस वक्त ये हुआ है कि मोस्टली सब्सिडी जो है वो ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया, जो मुख्तलिफ मद में दी जा रही हैं मासवाए चंद के। उसके अलावा अगर आप देखें अवाम की जो सेहत है और अवाम की जो तालीम है अवाम के लिए बड़ी अहम होती है, तो 45 अरब रुपया सिर्फ तालीम का बजट है। हायर एजुकेशन का 90 अरब रुपए से कुछ ज्यादा जो है वो आपका एजुकेशन और हायर एजुकेशन का बजट है, ये 95 अरब रुपए का बजट है। सही। और सेहत के लिए सिर्फ 45 जो है अरब रुपए का यानी बजट है, यानी सेहत और तालीम अवाम की जो असल चीज़ है, जो अवाम को ज़रूरत है, लोग बीमार होते हैं या उसकी जो तालीम है उनके बच्चों की, वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में नहीं है और इस बजट में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। देखिए, यहाँ पर मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था कि यहाँ जब ऑरेंज लाइन ट्रेन आप बनाते हैं तो उस पर पता चलता है 300 अरब रुपए लग गए हैं, लेकिन जो बजट है जिसके ऊपर एजुकेशन और हायर एजुकेशन होनी है वो 95 अरब रुपया सिर्फ, और जो हेल्थ है पूरी आवाम की तो उसके लिए सिर्फ 45 अरब रुपया। 22 करोड़ आवाम के लिए 45 अरब रुपया।
اچھا اب جو 22 کروڑ بھی نہیں, اب تو تقریباً 24 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے. اچھا ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سبسڈیز آپ جب وڈرا کریں گے مختلف چیزوں کے اوپر تو پھر وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. پھر سیلز ٹیکس ہے اور جی ایس ٹی, یعنی دو شکلوں میں, ایک سیلز ٹیکس ہے اور جی ایس ٹی, وہ بڑھانے کا فیصلہ کر دیا گیا. یعنی کن چیزوں پہ بڑھا رہی ہیں یہ سب چیزیں, یعنی جو زرعی آپ کے آلات ہیں, بیج ہیں, ٹریکٹرز ہیں, اور زرعی جو آپ زراعت کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ مہنگی کر رہے ہیں. پھر ادویات کے اوپر ٹیکسز آپ لگا رہے ہیں, یعنی اگر ہیلتھ کے اوپر جو ادویات کے اوپر ٹیکسز ہیں یہ لگتے ہیں اور زراعت کے اوپر لگتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو 70% آپ کا جتنی بھی اکانومی ہے وہ زراعت کے اوپر ہے. تو جب اس پر آپ سیلز ٹیکس یا جی ایس ٹی کا اضافہ کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی جب ہر چیز مہنگی ہوگی تو پھر جو پروڈکشن کی جائے گی یا جو پروڈیوس کیا جائے گا, جو فصلیں اگائی جائیں گی, کسان کے لیے ہر چیز آٹومیٹکلی مہنگی ہو جائے گی. پھر آپ کی اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ کی جو ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسز ہیں. اچھا یہ تو ہیں ٹیکسز ان دو چیزوں کے اوپر. پھر اس کے علاوہ اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان پر جو سیلز ٹیکس ہے یا جی ایس ٹی ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اچھا یعنی کہ آپ اگر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب آپ کی مہنگی ہو جائیں گی. وہ بچوں کا دودھ ہے, ادویات ہیں, چینی, گھی, چائے, کاسمیٹکس, سب کچھ وہ بڑھ جائے گا. اور جب یہ سارا کچھ بڑھ جائے گا تو آپ اندازہ کریں نا کہ کیا حالات ہوں گے. اور جو باقی جو چیزیں ہیں, توانائی کے شعبے کے لیے آپ دیکھیں کہ سبسڈیز اس کے لیے دی گئی ہیں 800 ارب روپے. اچھا یہ توانائی کے شعبے میں یہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب کسی دن یہ آئی پی پیز ہی سارے کھا جائیں گے, کیونکہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا ہے, یہ زیادہ ادھر چلا جائے گا. اچھا پھر آگے جو ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب پینشن جو ہے اس میں اضافہ کرنے کی بات کی گئی ہے, تنخواہ کے اضافہ کرنے کی بات کی گئی, لیکن اصل دوسری کہانی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ, دوسری کہانی اس کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ جو نئے ملازمین ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا. یعنی جو کنٹریبیوٹ وہ خود کریں گے یا کہیں سے اور سے کروا کے ان کو دی جائے گی. ادروائز وہ جو پینشن کا پہلا سلسلہ تھا ان کے لیے, نئے ملازمین کے لیے پینشن کا جو پرانا سسٹم ہے ختم کر دیا گیا. یعنی ایک فیصلہ کیا گیا, یعنی جو ایک طرف اضافہ کیا گیا, دوسری طرف نئے ملازمین جتنے بھی بھرتی ہوں گے ان کے لیے سسٹم ہی نہیں ہوگا, یعنی ان کو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس اضافے سے. اچھا پھر اس کے علاوہ کیا کیا گیا ہے کہ ملازمین کی جو فیملی پینشن کی مدت ہے 10 تا 15 سال, یعنی جبکہ بیٹی کی پینشن ختم اور کمیوٹیشن کم کرنے کا بھی امکان ہے. اور پھر یہ ہے کہ ملازمین کو تا حیات پہلے پینشن ملتی تھی, اب کہا گیا 20 سال دی جائے گی. اچھا یعنی ان کی جو ایج ہے اس کا جو ٹائم ٹینیور ہے اس کو کم کر دیا گیا. اچھا اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کے لیے 827 ارب روپے ہیں. انفراسٹرکچر ہے جس کے اندر سب سے زیادہ کمیشن کھائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں, وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے. اور یہ جو مختص کیا جاتا ہے بجٹ, اس میں سے بیشتر جو بجٹ ہے وہ اسی طرح یعنی ڈیولپمنٹ کے اوپر کے نام کے اوپر کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, جس کے اوپر آپ کی بیوروکریسی, آپ کے سیاستدان اور جو دیگر آپ کے ارباب اختیار وہ پلتے ہیں. ان کے بینک بیلنسز جو بڑھتے ہیں وہ انہی چیزوں پر بڑھتے ہیں, ان کی باہر جو پراپرٹیز بنتی ہے انہی کے اوپر بنتی ہیں. بہرحال یہ تو ہے یہاں. اچھا اس کے علاوہ تعلیم اور ہائیجو کے میں نے آپ کو بتایا 93 ارب روپے ہے. اچھا زراعت کے لیے 42 ارب روپے ہے. یعنی پوری اکانومی کے اندر جس کا 70% رول ہے اس کی ترقی کے لیے یا اس کو فعال کرنے کے لیے صرف 42 ارب روپے. آپ اندازہ کریں نا کہ زراعت کہاں کھڑی ہوگی اگلے 5 سال آپ کے, جس کے لیے بجٹ ہی نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کروں تو جی بڑا آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے صرف 79 ارب روپے. اچھا جی, کہ دنیا کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے نکلنا ہے, چاند پہ پہنچنا ہے, پتہ نہیں مریخ پہ کمندیں ڈالنی ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کا بجٹ دیکھ لیں آپ کیا ہے 79. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو کے پی کے میں انضمام ہوئے تھے اضلاع, ان کے لیے یعنی اتنے زیادہ اضلاع تھے ان کے لیے 64 روپے صرف ترقی. آزاد کمیشن گلگت بلتستان کے لیے 75 روپے رکھے گئے. تو جو عام آدمی ہے, اچھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دفاع کا بجٹ تو وہ 2100 ارب روپے ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ڈیٹ سروسنگ کے اوپر آپ کا 9000 ارب روپے سے زائد آپ کا جو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آلریڈی بجٹ کا ایک بڑا حصہ وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس پہ چلا جائے گا. اور اس کے اوپر آپ 6000 ارب روپیہ اور لے رہے ہیں یا 7000 ارب روپیہ اور لے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی مستحکم ہوئی ہے. یہ غریب کا بجٹ نہیں. اور جو آپ نے پہلے الفاظ کہے ہیں نا, اس بجٹ سے جو میں نے آپ کو فگرز بتا رہا ہوں, مہنگائی کا ایک خوفناک طوفان آئے گا, کیونکہ اس میں سیلز ٹیکس, سبسڈیز جہاں دی جا رہی ہیں تو وڈرا کی جا رہی ہیں, اوپر سے سیلز ٹیکس اور جی ایس ٹی وغیرہ بڑھایا جا رہا ہے.
وہ آپ کی خوراک ہو, وہ آپ کی ادویات ہوں, جو ایک عام آدمی ہے نا اس کے لیے واقعی یہ عوام دشمن بجٹ ہے. ایسا صاحب کل جو 2023 سے 24 کا جو اقتصادی سروے پیش کر رہے تھے وزیر خزانہ صاحب, وہ بڑے اس میں جو ہے مطمئن نظر آئے. وہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ چونکہ ہم 11% تک وہ جا پہنچے, ہم سنگل ڈیجٹ پہ بھی آ جائیں گے, ان کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں. اچھا یہ بڑا جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بڑا جھوٹ بول رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ فگر لے کے آ رہے ہیں. جس ملک تو کے اگر اندر اتنی کم ہے تو مہنگائی کی شرح سن لیں نا, مہنگائی سن لیں نا, یہ جو مہنگائی کی شرح اتنی نیچے یہ لے آئے ہیں, کوئی چیز مارکیٹ کے اندر پیاز سے لے کر اس وقت کوئی 300-400 روپے سے کلو سے نیچے نہیں مل رہا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے مہنگائی کی شرح لاہور کی, جو کہ اس وقت نون لیگ کی جو گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں صورتحال ہے. اور لیمن جو ہے اس وقت آپ کا تقریباً پہلے یہ 1000 روپے کلو تک گیا ہے. ایک نیبو جو ہوتا ہے, لیمو جس کو آپ کہتے ہیں پنجابی نیبو اور لیمو یا لیمن جو ہے وہ آپ کا 1000 روپے تک گیا, اور اس وقت بھی مارکیٹ کے اندر 500-600 روپے کلو سے کم نہیں مل رہا. لیمن کی آپ قیمت دیکھیں یہاں کیا اس وقت صورتحال ہے. یہ کون سی مہنگائی کم ہوئی؟ جب آپ کی زراعت کا بجٹ ہی آپ 79 مطلب 69 ارب آپ 79 ارب آپ مختص کر رہے ہیں, تو پھر وہ حالات یہ تو دیکھیں, یہ تو اگلا جو ویو آنی ہے نا مہنگائی کی, بڑی خوفناک ایک ویو آنی ہے اس بجٹ کے بعد. یہ انتہائی خوفناک ویو آنی ہے پاکستان کے اندر, اور میرا نہیں خیال کہ میں تو حیران ہوں کہ لوگ اس کو کیسے فیس کریں گے. اور یہ جتنے دعوے ہیں وعدے ہیں ان کے فگرز بتا رہے ہیں سارے کے سارے, اور سب سے زیادہ یہ پیسے کس پہ کما رہے ہیں. یہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ان کا جو فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ ادھر سے انکم اور ریونیو لیا جائے گا. اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں آپ کا جو پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, آپ کی گیس ہے, مزید مہنگی ہو جائے گی. اور اگر یہ مہنگی ہوگی تو آپ سمجھیں کہ جو کارخانے بجلی سے چلتے ہیں اسے بجلی مہنگی ہو جائے گی. آئی پی پیز آپ سمجھئے نا, وہ جو پیٹرول کا ریٹ ہے, اچھا اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے, آپ کی جو دیگر اشیاء فیکٹری ہیں اور جو آپ کے کارخانے ہیں, ایک تو جو بھی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ مزید اشیاء مہنگی ہو جائیں گی, اور وہ ڈائریکٹلی جو اینڈ کنزیومر ہے, اینڈ پہ جو کھڑا ہے وہ آپ کا ایک عام کنزیومر ہے, وہ اس کو اور مہنگی چیزیں یہ پڑ جائیں گی. بجلی آپ کی مہنگی, گیس آپ کا مہنگا, کی مہنگی, پیٹرول آپ کا مہنگا ہو جائے گا جی, ادویات آپ کی مہنگی ہو جائیں گی, زرعی آلات وغیرہ مہنگی ہو جائیں گے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ادویات ہیں یا اشیاء ہیں یا سروسز ہیں, یہ ساری کی ساری آپ کی مہنگی ہو جائیں گی. ایک تو بات آ جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کی کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری مہنگی, چاہے وہ گھی ہے, وہ آپ کی چینی ہے, وہ آپ کی دالیں ہیں, یہ ساری کی ساری مہنگی ہونے جا رہی ہیں. اور بڑا خوفناک, سب چینی بھی مہنگی کر دی. ابھی لاسٹ پروگرام میں ہم نے ایک اچھی خاصی اس کے اوپر ڈیبیٹ کی کہ آپ کے پاس تو وافر مقدار میں موجود تھی, آپ نے باہر بھیج دی. اب اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے آج بجٹ پیش کیا, اس میں چینی مہنگی کر دی. اچھا چینی اس میں چینی تو مہنگی ہو جائے گی, اور ساتھ بھی آپ وہی بات ہے کہ وہ جو ہے پوری چینی اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ہے کہ چینی آپ باہر بھیج رہے ہیں. اگر اس موقع پر آپ یہ دیکھیں, مافیا ہے, اس کے مفادات کے لیے سارے اکٹھے ہیں. مافیا ہے جو آپ کا کارٹل ہے, چینی کا کارٹل, وہ سارے اکٹھے ہیں, باہم شیر و شکر ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا نقصان کوئی برداشت, عوام کا نقصان ہو جائے ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. شوگر مافیا کا نقصان وہ دیکھیں نا, گورنمنٹ کی اس وقت سب سے بڑی سرد, اس کے لیے اسپیشل رعایت دی گئی کہ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں چینی باہر ایکسپورٹ کرنے دیں تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچے. بالکل, کیونکہ یہ عوام کو پہنچتے یہ والی جو موجود ہے تو پھر چینی اور سستی ہو جانی تھی, عوام کو فائدہ نہ پہنچے. تو گورنمنٹ کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ وہ آپ کی شوگر مافیا کے ساتھ کھڑی ہے. اور ایسے سب 2 دن قبل ہی یہ سارا کچھ ہونا, چونکہ اس کے 2 دن بعد بجٹ آنا. اور دیکھیں اگر شوگر کی میں بات کروں تو ملیں جو ہیں وہ شریف فیملی کی کافی زیادہ ملیں ہیں پاکستان کے اندر. اسی طرح مونس علائی وغیرہ پرویز علائی فیملی کی ہے, اسی طرح جہانگیر ترین صاحب ہیں, خسرو بختیار صاحب ہیں, یہ میجر اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں. اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اپنی ملوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یعنی شریف فیملی کی ملوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سے نے اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ان کی کابینہ نے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عوام کو کچھ چینی کا بھی ریلیف ملنا تھا, وہ بھی یہ دینے کو تیار نہیں. آپ کی کوئی چیز بھی ایک عام آدمی کی اپروچ میں رہے گی نہیں. اور یہ جو فگر ہے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے, یہ فگر سب فیکٹیشیس فگر ہے, جھوٹے اعداد و شمار ہے, جس سے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. رہ گئی بات یہ ہے کہ آپ کے وزیر خزانہ کی جو آپ نے بات کی اطمینان کی, تو دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو عوام کی کہ یعنی جسموں کے اوپر روز تازیانے برساتے ہیں مہنگائی کے, وہ اسی طرح کے, وہ دیکھیں نا, وہ اسی طرح کے آپ سمجھ لیں کہ اس کو ہم ایک میں لفظ کہوں گا کہ صاف دیدہ لوگ ہیں. ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے, ان کے ماتھے پہ کوئی عرق کے ندامت نہیں آتی. بڑے پیٹ والوں کو کیا پتا, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پورے بجٹ کے اندر ایک غریب آدمی کو یا ایک عام پاکستانی کو کیا ریلیف ہے,
آپ کے وزیر خزانہ نہیں بتا سکے, وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا, وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا کہ یار ریلیف ہے کہاں پر. اب وہ دیکھ رہی ہے عوام کہ اس میں کہیں کوئی چینی, گھی, آٹا, چاول, کہیں پہ کوئی ذکر تو آئے کہ فلاں چیز اچھا سستی ہوئی ہے. اب دیکھیں منیمم تنخواہ کا جو ہے سلسلہ وہ سن لیں ذرا. پہلے 32,000 تھی, اب 36,000 کر دی گئی ہے. وہ جو 32,000 کا فیصلہ تھا آج تک وہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کہیں پہ بھی اس پہ امپلیمنٹ, آج بھی 16,000 پہ, 18,000 پر, 20,000 پر, 30,000 پر لوگ جو ہیں وہ نوکریاں کر رہے ہیں, اور وہ بھی ان کو سیلریاں ملتی ہیں نہیں ملتی, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے نا. اور اس میں یہ 32 پہلے یہ انشور نہیں کر سکے تو جی بڑی انہوں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے اور جی اس کو 36,000 روپے کر دی. 32 پہ تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکا نا. ہاں تو 36 پہ کر لیا. اور آپ کا بجلی کا ایک گھر کا بل جو ہے عام جس کے 2 یا 3 پنکھے ہیں اس کے گھر کا بل آج 20,000 روپے آ رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ بجٹ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد یہ جو بل ہوں گے یہ عام آدمی کی اپروچ سے باہر چلے جائیں گے. آپ اس ملک کے اندر خودکشیاں ہوتے دیکھیں گے, وہ تو پہلے بھی ہو رہی ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری ایک پلاننگ ہے. اس پلاننگ کے تحت یہ ہے کہ ملک کو کسی انتشار کی طرف دھکیل دیا جائے, کیونکہ عام آدمی کے لیے جب یہاں سانس لینا دوبھر ہو جائے گا تو واقعی پھر تو عوام اپنے لیے باہر ڈیفینیٹلی پھر تو ڈیفینیٹلی. میرا خیال تھا, مجھے ایک بندے نے کہا کہ یار پاکستان کے اندر نا انتشار یا انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب تو خیر اس پازیٹیو سینس میں لیتے ہیں لیکن انتشار آپ پازیٹیو سینس میں نہیں لیتے. تو میں نے اس کی وجہ سے پوچھی تو اس نے کہا یار 75% آپ کی آبادی جو ہے دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور وہاں پر لوگ بھوکے نہیں رہ سوتے, اور انقلاب آنے کے لیے یا انتشار آنے کے لیے پیٹ میں روٹی نہ ہونا ضروری ہے. آپ انقلاب فرانس دیکھ لیں, اس کے پیچھے اور دنیا میں جہاں پر اس طرح کی چیزیں موومنٹ چلیں اس کے پیچھے بھوک کا عنصر بڑا جو ہے خاص عنصر تھا اس کے اندر. تو اس نے کہا کہ یار یہ گاؤں کے جو لوگ ہیں یا دیہی علاقوں کے لوگ ہیں. ایسا سب ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, یہیں سے گفتگو کا آغاز. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا آغاز کریں گے. ایسا صاحب بات ہو رہی تھی کہ بھرے پیٹ والوں کو کیا معلوم ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. اب آپ اس بجٹ میں ٹیکسز عائد کر دیں, مہنگائی کر دیں, اشیاء خورنوش میں اضافہ کر دیں, تو ان کو تو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ بھگتنا تو عوام نہیں ہے, ٹیکسز عوام نے پے کرنے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ جب یہ کہہ رہے تھے گورنمنٹ کے لوگ کہ جناب آپ جو قرضہ ہے IMF کا اس کے لینے کے بعد پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوگی, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرضوں کے ساتھ معیشت کبھی مضبوط نہیں ہوتی. جتنے آپ قرضے لیتے چلے جائیں گے معیشت بھی جو ہے غیر مستحکم ہوگی, کمزور ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کا معیار زندگی ہے وہ بھی اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. پاکستان قرضوں کی دلدل میں اتنا نیچے جا چکا ہے کہ شاید اب گردن سے نیچے ہونا باقی رہ گیا ہے, باقی باڈی تو اس کے اندر جا چکی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے ایئرپورٹ تک جو ہیں اب وہ آپ ایک قسم کا اسے نجی کنٹرول میں دے رہے ہیں, اور نجی کنٹرول کرنے والے آپ پاکستان سے باہر سے آ کے اسے کنٹرول کرتے ہیں یا کہیں اور سے آ کے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بڑی آپ کی جو ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے یا آپ کی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ ادارے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نجکاری کی طرف لے کے چلے گئے. مثلا آپ کے ایئرپورٹس ہوتے ہیں بڑی اہم جگہ ہوتی ہیں, آپ کے ریلوے کا پورا نظام جو ہے وہ آپ کے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے, آپ کے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم ہوتا ہے. گورنمنٹ سے ان کو چلاتی ہے دنیا بھر میں, اس طرح نہیں کیا جاتا کہ جیسے آپ اپنے, یعنی آپ نے تو ہر چیز بیچنے پہ لگائی ہوئی ہے تو ملک بیچ دیں, سیدھی سی بات ہے. ایک دن کہیں یار یہ پاکستان بکنے کے لیے تیار ہے, آپ خرید لیں جس نے پیسز کے خرید لیں. مطلب یہ طریقہ اگر پاکستان کے حکمرانوں نے جو اس عوام کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے, اس ملک کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے ترقی کے نام کے اوپر, اور قرض لیتے ہیں, کھا پی جاتے ہیں, ان کے جو اہل و عیال ہیں, ان کے جو حویش و کارب ہیں وہ ڈکار جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی جو پراپرٹیز ہیں بیرون ملک بنتی ہیں. آپ کے جو ریٹائرڈ بڑے سرکاری افسران ہیں, کوئی جا کے آسٹریلیا میں جا کے جو ہے آپ دیکھیں جزیرے خرید رہا ہے, تو کوئی کہیں جا کے اپنی پراپرٹی خرید رہا ہے. آپ کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کے ارباب اختیار ہیں میرا خیال ہے ان کا تو موج میلہ لگا ہوا ہے, لیکن پاکستانی عوام کے لیے آنے والی زندگی جو ہے اور تلخ ہوتی جا رہی ہے اور وبال جان بنتی جا رہی ہے. اور اس بجٹ کے اندر ہمیں امید ہوئی تھی کہ یہ گورنمنٹ انہوں نے بڑے سارے دعوے کیے تھے کہ 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ فری دی جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بجٹ آنے سے پہلے 6 دفعہ تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا 3 دفعہ قیمتیں بڑھائی. اچھا پھر یہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے بھی بات کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بجٹ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک اس کے بعد کچھ نہیں بڑھے گا یا جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہوگا. بجٹ سے پہلے ہی پری بجٹ ہی انہوں نے خوفناک قسم کی مہنگائی بجلی کی قیمتیں بڑھا کے کر چکے ہیں. اب جب دل کرے گا تب قیمتیں بڑھ جائیں گی, یہ بھی چلتا رہے گا. پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھتی رہیں گی, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھتی رہیں گی, اشیاء خوردوں کی نوش کی قیمتیں, وہ قیمتیں نہیں جو بجٹ میں, اس سے اور کئی منی بجٹ آئیں گے اور یہ سارا سال سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے جو ہم فگر آج کوٹ کر رہے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ اس میں مہنگائی کی شرح ہو, اس میں
چینی مہنگی ہونی ہو یا جو بھی چیزیں ہیں جس میں عوام کو تکلیف پہنچے گی, آپ یہ سمجھیں یہ کرب بڑھتا چلا جائے گا. صحیح. اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں نا, ان کو آ جائیں گے آئی ایم ایف ان کو پیسے دے دے گا اور یہ اپنے اگلے 3-4 سال اس کو سکیور کرنا چاہتے ہیں, تنخواہوں کے پیسے اور یہ سارا کچھ. اچھا باقی چیزیں جو اس میں جو بچے گا ان کے اللہ تلوں میں ضائع ہو جائے گا, اور جو آپ کی جو ترقیاتی اسکیموں ہیں اس میں جو کرپشن ہوگی اس میں یہ کھا پی جائیں گے. اچھا اس کے بعد عوام جو ہے وہ اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پستی رہے گی. آپ نے عزیز صاحب یہ تو کہہ دیا کہ انہوں نے 1400 ارب جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے لیے ہوگا, 21 خرب جو ہے وہ دفاع کا بجٹ ہوگا, تعلیم کا بجٹ ہوگا. اناؤنسمنٹ تو ہو گئی, دینا کہاں سے ہے؟ پیسے آپ کے پاس ہے ہی نہیں. جو زمینی حقائق ہیں وہ تو یہ ہیں کہ آپ کے تو خزانے خالی ہیں, پیسے آپ کے پاس ہے نہیں. اٹس مین کہ آپ وہ آئی ایم ایف کے مقروض ہیں, آپ قرض لیں گے اور مزید جو ہے وہ اپنی ادائیگیاں کریں گے. تو اگر قرض لے کے ہی ملک چلنا ہے تو پھر اس کو چلانا کیسے؟ جی بالکل. یہ ایک تو دیکھیں نا آپ, یہ بجٹ بھی دیکھو خسارے کا بجٹ ہے اور اس میں کوئی چھوٹا موٹا خسارہ نہیں ہے, اچھا خاصا خسارہ ہے. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ 850 کھرب روپے خسارے پر مشتمل بجٹ ہے. اچھا, ظاہری بات ہے یہ جو آپ نے ہاں جی بالکل یہ خسارہ ہے نا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیپیسٹی سے باہر کا ہے. یہ یعنی عوام کی کیپیسٹی بھی نہیں اتنا ٹیکس دینے کی, تو پھر وہ کہاں سے آپ کریں گے؟ لیکن آپ نے الٹیمیٹلی اور تو کہیں سے آ نہیں سکتا, پبلک کے اوپر ہی یہ جو خسارہ یہ بھی انہیں پہ ڈالا جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کان ادھر سے پکڑ لیں یا کان ادھر سے پکڑ لیں, بات ادھر سے کر لیں یا بات ادھر سے کر لیں. اس وقت اس بجٹ کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ایک عام آدمی ہوگا. ہاں کچھ سٹیپ انہوں نے اچھے کیے ہیں, جیسے تھوڑا سا سولر کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ سولر کی بجلی جو ہے جناب وہ اس پہ مزید ٹیکس لگ رہا ہے, یا لیسکو چاہتا ہے یا وابڈا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے مزید ٹیکسز عائد ہو جائیں. تو اس میں تھوڑا سا ہے کہ انہوں نے جو ان کی جو درآمدات ہیں اس کے اوپر کچھ جو کنڈیشن تھی اس کو تھوڑا ریلیکس کیا ہے, ان پر رعایت کا, ہاں ان پر رعایت جو ٹیکسز ہیں اس پہ رعایت کرنے کی بات کی ہے, جو بھی ان کا سلسلہ سارا. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا سولر کے حوالے سے اگر یہ ٹیکسز مزید عائد نہیں کرتے تو سولر کے حوالے سے آپ فکس چارجز تو ہوں گے نا اس میں. نہیں ابھی تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کریں گے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مزید ریلیکس کریں گے, جو بھی اس وقت کنڈیشنز ہیں اس کو ریلیکس کریں گے. اچھا اس کے علاوہ گاڑیوں کی, ہائبرڈ گاڑیوں, لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی رعایت ختم کر دی گئی ہے. میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے, اس سے ملک کی جو آپ کی گاڑی جو ہے اس کی جو حالت جو ہے وہ زیادہ بکے گی, بہتر ہوگی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ جو کمپنیاں گاڑیوں والی, ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یار پاکستان کے اندر گاڑی بنے ہوئے, لیکن یہ بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. مطلب 10 لاکھ کی گاڑی یہ 50 لاکھ میں بیچتے ہیں, اور اس کی جو حالت ہے اگر دنیا میں جو آپ کوالٹی جس کوالٹی کی گاڑی یہاں پر دیتے ہیں سیم وہی ماڈل کی گاڑی, اسی کمپنی کی گاڑی دنیا میں اس کی اگر کوالٹی دیکھیں تو اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. وہ بڑی کوالٹیٹیو قسم کی وہ گاڑی ہوتی ہے, اور یہاں اس سے کہیں زیادہ قیمت پہ گاڑیاں بیچ کے عوام کی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کی گاڑیاں بالکل ٹین ڈبے کی طرح ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہو تو پتہ چلتا ہے گاڑیوں کی حالت کیا ہے. اس میں وہ جو میٹیریل ہے خاص طور پر اس کی جو باڈی ہے وہی مضبوط نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ گاڑیوں کا کہا تو جا رہا ہے, لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو گاڑیوں کی صورتحال ہے وہ کیا ہے. تو اوور آل پھر وہی میں کہوں گا کہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے نئی مشکلات کا جو ہے پیش خیمہ ہوگا. وزیر خزانہ بھی کل یہی کہہ رہے تھے حضرت صاحب اسٹیل مل کے حوالے سے کہ نہ تو اس کی نجکاری ہو سکتی ہے نہ اس کی بحالی ہو سکتی ہے. اب یہ جو ہے وہ سیدھی طرح کباڑ خانے میں جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ نجکاری بھی نہیں ہو سکتی, بحالی بھی نہیں ہو سکتی, وہ کباڑ خانے میں جائے گا. یہ آپ اسٹیل ملز کے متعلق یہ وزیر خزانہ صاحب کل کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ کے اسٹیل ملز نے ہی کام نہیں کرنا تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور معاملات بھی سارے ٹھیک ہیں, تو یہ کہیں پہ کوئی سمجھ آتی ہے اس بات کی؟ دیکھیں مصباح, یہ بیسیکلی اپنی نااہلی کا اعتراف کر رہے ہیں. یہ اسٹیل مل کو اونے پونے میں بیچنا چاہتے تھے, یہاں حکومتیں آتی ہیں, یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹس ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کمنٹ کرتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی اسپیشل ایفرٹ سے حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. اچھا, ورنہ یہ پوری طرح چاہتے ہیں. دیکھیں اس کی جو زمین ہے جس پر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جو بھی ہے اس کو انہوں نے لوہے کے بھاؤ لینا ہے, اور بالکل اس ایسٹس کو انہوں نے اونے پانوں میں ان کی اپنی پارٹیاں ہونی ہیں. کوئی باہر سے آ جائے گی, کوئی ادھر سے آ جائے گی, فرنٹ مین ان کا بن کے آئے گا, اور یہ پاکستان کے جو ایسٹس ہیں اس کے ادارے ہوتے ہیں, اور اس کو جو اہم اداروں کو جو ہے نا یہ اونے پونے میں خریدنا چاہتے ہیں. یہ نجکاری اس لیے نہیں کہ پاکستان ترقی کرے, یہ نجکاری کی ایک بڑی جو اس کے پیچھے روح ہے, اس کی جو تھیم ہے کہ دیکھیں یہ لوٹ مار کا بازار لگا ہوا ہے اور لے ان اداروں کو. حالانکہ دیکھیں یہی لوگ ہیں
جو جب پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں اور اپنی کمپنیاں چلاتے ہیں, یہی بیوروکریٹس کی اپنی کمپنیاں, ان کی اپنی ملیں, ان کی اپنی فیکٹریاں, جہاں پولیس افسران کی ملیں ہیں سارے, یہ آپ کے جو ہیں آپ کے ججز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے جرنیل ہیں, پاکستان کی بیوروکریسی ہے, یا پاکستان کے پولیس افسران ہیں, یا بڑے سرکاری, یہ سب بڑے بڑے بزنسز کے مالک ہیں. وہ ایگریکلچر کا بزنس ہو, وہ انڈسٹری, اور وہ کامیاب چل رہے ہیں. نہیں چل رہے تو ان کے انڈر جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ نہیں چل رہے. بیسیکلی پاکستان کے ادارے نہ چلنے کی ایک بڑی وجہ پاکستان کی بیوروکریسی ہے, کرپٹ بیوروکریسی, اور ان کی بدنیتی, پاکستان کے کرپٹ پولیس افسران, پاکستان کے کرپٹ جو ہے عدلیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ, یا ریٹائرڈ باقی جو اداروں کے لوگ ہیں. تو یہ جو کرپشن ہے, اس وجہ سے جو قوم کی ملکیت کی چیزیں ہیں ان کی حالت ہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ چل نہیں سکتے, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر نیت ہو, تو اگر نیت ٹھیک ہو, اگر یہ کرپشن نہ کرے. چونکہ یہ اس کو اس لیے نہیں کرتے کہ اگر اس کو خسارے میں شو کریں گے, اسے شو کریں گے یہ بالکل نہیں چاہے, ایسی باتیں کریں گے تو بکیں گے نا, ایسی باتیں قوم کے ذہنوں میں ڈالیں گے تو قوم کہے گی اچھا یہ چل نہیں سکتے, ملک کے مفاد میں ہے ہی نہیں ہے, چل بھی نہیں رہی, تو اس کو بیچ دیتے ہیں. تو یہ اس میں چکر ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا آج جب بجٹ پیش ہوا ہے تو اسے پہلے ان کے تھوڑا سا ایک جھگڑا بھی ہوا ہے. ہاں جی صاحب, اس پہ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی نے جو ہے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اجلاس میں شرکت ہی نہیں کریں گے, اس کے بعد منا لیا گیا, مطلب پھر اس کے بعد بلاول نہیں آئے, وہ تو اچھا اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ ان کے لوگ جا چکے تھے اسمبلی کے اندر سے, اور کچھ لوگ رہ گئے تھے, اور وہ سارے مانے ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے, ان کا اعتراض بجا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا بجٹ کے حوالے سے. جی ان کا اعتراض بھی ٹھیک تھا, لیکن یہ لڑائی جو تھی یہ آج سے, آپ اتحادی حکومت کے چل رہے ہیں تو آپ اعتماد میں لینا چاہیے. یہ لڑائی ان کی چل رہی تھی پچھلے 2-3 دن سے. صحیح. اور اس کے اندر ایک جو وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے ایک سرکاری افسر ہیں جن کو میں ان کا نام ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ان کی لڑائی چل رہی تھی جس کے اندر قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے اندر ایک تو ایاز صادق صاحب ہے, اور پرویز صاحب جو ہیں, کیا کہتے ہیں, پرویز اشرف صاحب, ایک سرکاری افسر ہیں, ٹھیک ہے, ان کا یہ ایشو چل رہا تھا, اور ان کے اس ایشو کے اوپر ان کا جھگڑا چلا. ان کو انہوں نے, ایاز صادق صاحب کو پسند نہیں تھے, ان بڑے سرکاری افسر کو انہوں نے یہ کیا, وہ اسمبلی کے جو تھے اس میں ان کو دوبارہ سے کنٹریکٹ پہ لیا گیا تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر, لیکن جب انہوں نے سسٹم بہت اچھا چلایا تو پرویز جو ہے, پرویز اشرف صاحب کیا کہتے ہیں, پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے پرویز اشرف صاحب جو ہیں, ان کے دور کے اندر وہ ان کے ساتھ جب رہے تو انہوں نے کام اچھا کیا تو ان کی وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن ایاز صادق صاحب جب آئے تو انہوں نے ان کو کیا کیا کہ آج سے کوئی کچھ ماہ قبل ان کو وہاں سے فارغ کر دیا اور ان کو مجبور کیا کہ آپ ریزائن کر دیں. اچھا انہوں نے وہ ریزائن کر دیا, ریزائن قبول ہو گیا, لیکن کل ان کی نیوز چلائی گئی کہ جناب ان کو برطرف کیا گیا نوکری سے. حالانکہ وہ ریزائن ہو چکا تھا کچھ ماہ پہلے, اور اس ریزائن کو قبول بھی کر لیا گیا تھا, ٹھیک ہے, بچانا بھی تو تھا. اچھا اب وہ اس کو بچانے کے لیے, اور ایاز صادق صاحب جو ہیں پھر انہوں نے اچانک یہ چلائی جو میڈیا پہ یہ دی کہ جناب ان کو جو ہے غیر قانونی بھرتیوں کی وجہ سے برطرف کیا گیا ہے, اور جو ہے ان کے خلاف یہ ضابطے کی کارروائی کی جا رہی ہے. حالانکہ ان کا موقف یہ تھا, وہ جو سرکاری افسر ہیں, وہ جو کہ نیشنل اسمبلی کے اندر تھے, ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ جناب یہ جو میں نے جو بھی بھرتیاں کی اس وقت کے جو ہیں اسپیکر, ان کی اجازت کے بغیر تو کی نہیں جا سکتی, اور وہ ساری میرٹ پہ ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ایشو بھی ہے تو آپ جا کے ان سے بات کریں, ہم تو اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم تو ابھی آپ کو حکم مانیں گے, انہوں نے دیا, ہم تو ملازم ہیں. تو اب چونکہ یہ اپنے بندوں کو لانا چاہتے تھے تو اس چکر میں ان کا پھر جو میں آپ کو ان کا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ان کا جو ریزائن ہے اور انہوں نے جو ریزائن ان کا قبول ہوا وہ بھی دکھا دوں گا کہ یہ قبول ہو چکا تھا, اور اب یہ خبر چلائی گئی کہ ان کو برطرف کیا. تو یہ ان کی ٹسل چل رہی تھی, بیچ میں یہ بجٹ کا ایشو آ گیا. یہ آپسی ٹسل چل رہی تھی, چکلش تھے, یا پھر کوئی وزارتوں کا تنازع عید کے بعد کوئی ہے؟ دیکھیں اختلافات تو ہیں, اختلافات ہیں, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, اور پھر دوسری بات پتہ کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ایک پولیٹیکل ایج بھی لے رہی ہے. وہ یہ لے رہی ہے کہ بجٹ جو ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا, لوگ جو ہیں جب پھر برملا لوگوں جو حکومت کو برا بھلا کہیں گے تو ہمیں نہ کہیں گے, ہم تو کہیں گے جی ہم تو بجٹ میں ہے نہیں, تاکہ ان کا آگے فیوچر کے اندر اگر وہ آتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر
گورنمنٹ کے طور پر, تو ان کے اوپر کوئی بات نہ آئے. تو اس لیے ان کی ایک پولیٹیکل موو بھی ہے تھوڑی سی. تو بہرحال اختلافات پاکستان وہ ایج ابھی پیپلز پارٹی نے آپ سمجھتے ہیں کہ گین کر لیا, چونکہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست بجٹ تو ہے نہیں, خیر جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی ابھی تو اب مجبوری ہے. پیپل پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب جو وقت کا تعین کرے گی وہ ٹھیک کرے گی, یعنی اگر عید کے بعد وہ کئی وزارتوں کا مطالبہ کرتے بھی ہیں تو یہ وقت ٹھیک ہے اس مطالبے کے لیے؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ وزارتوں کا کوئی ایشو ہے. اچھا صحیح. یہ وزارتوں کا اتنا ایشو نہیں ہے, آلریڈی ان کے پاس دیکھیں وزارتیں ان کے پاس, ابھی آپ دیکھیں نا پریزیڈنٹ تو ان کے ہیں, اور مزید وزارتوں کے لیے ان کو شروع میں کہا گیا تھا وزارتیں لے لیں, انہوں نے کہا نہیں ہم باہر بیٹھیں گے. میرا خیال ہے تب تو وہ تو پلاننگ تھی نا ان کی, کہ چونکہ یہ سارا وہ کوئی بھی تو ایکسیپٹ کرنے اچھا یہ گورنمنٹ ان کو وزارتیں دیتی ہے کہ وزارتیں ایشو نہیں ہے, ایشو کچھ اور چل رہے ہیں اس وقت سارے. اچھا صحیح. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ پیپلز پارٹی اپنے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتی, کیونکہ ابھی تک جو بیڈ گورننس یا بیڈ پرفارمنس اور یہ جو بجٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتی. اسے پتہ ہے کہ اس نے کل کو الیکشن میں عوام کے سامنے جانا ہے, تو اس لیے وہ حکومت کو بھی انجوائے کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کی جو خامیاں ہیں, اس کی جو برائیاں ہیں, اس کے جو اقدامات ہیں جس سے عوام ناراض ہو, وہ بھی اپنے کھاتے میں نہیں لینا چاہتی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی کچھ بھی اپنے کھاتے میں نہیں لینا چاہ رہی ہے. لیں گے چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب, پی ٹی آئی کے رہنما انتظار پچوتا کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی نے جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی سے درخواست کی تھی, اور جسے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے قبول بھی کر لیا. اب انہوں نے جو ہے وہ سارا جو ٹاسک دے دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو, وہ جو فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی اسے منوان تسلیم کرے گی. کیا کہیں گے؟ بانی پی ٹی آئی نے یہ قبول کر کے ایک بہت بڑا احسان کیا اس قوم کے اوپر. یہی کہا جا سکتا ہے کہ جی انہوں نے مذاکرات کے لیے سر تسلیم خم کر دی ہے, اور اب محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے دے دیا ٹاسک. اب پتہ نہیں ان کو وہ ٹاسک, محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ ٹاسک واقعی بانی پی ٹی آئی صاحب نے دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے مذاکرات کر لیں اور ویسے ہی ہو پیچھے سے وہ ایک بیان داغے اور سارے مذاکرات, ہاں پھر پورے مذاکرات دھرے کے دھرے رہ جائیں. تو ابھی تو یہی نہیں پتا کہ واقعی بانی پی ٹی آئی صاحب نے ایسا کوئی کہا, کیونکہ ان کے جو لیڈر آ کے دیکھیں ان کے جو لیڈر آ کے باہر آ کے بتاتے ہیں نا جیل میں یہ باتیں, تو پھر ان کے دوسرے لیڈر جو ہے نا وہ آگے کہتے ہیں جی یہ باتیں نہیں ہوئی. تو ابھی یہی نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں بانی پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہے, ان کو آگے یہ کنفرم نہیں کرنا پڑتا, آگے یا تردید یا تصدیق نہیں کرنی پڑتی کہ میں نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. تو اس سے پہلے جو ان کے لیڈرز کے ساتھ ہوا, ایک بہت بڑی لیڈ چلا رہے تھے آپ کو پتہ ہے مروت صاحب, تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, تو وہ روز آگے بتاتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا, بانی پی ٹی آئی نے وہ کہا, بعد میں پتہ چلا کہ جو بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ تو تھا ہی کچھ اور, انہوں نے کہا مروت صاحب کو نکالو بیچ میں سے. تو یہ یہاں تو ایک صورتحال نہیں سمجھ آتی. لیکن اس میں جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے نا, دیکھیں ایک طرف پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ موومنٹ, آپ نے کہا کہ جی آپ باتیں کریں, پہلے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوتی, وہ کہتے تھے ہم نے بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, صدر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے. اس لیے تو پہلی بات ہے کہ اس بیان میں شک و شبہ ہے کہ یہی کنفرم نہیں تھا نا وہ بات ایکچولی کرنا کسے چاہ رہے ہیں. اچھا کرنا کسے چاہ رہے ہیں. چلیں اچھا پولیٹیکل پارٹیوں سے کرنا چاہتے ہیں تو کس سے کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز یا اپوزیشن کی جماعتوں سے کرنا چاہتے ہیں, وہ کس سے کرنا, ابھی یہ نکلا ہے. اور ان کا ایجنڈا کیا ہے, یہ بھی ہوگا, ایجنڈا ہوگا کیا, یعنی یہ ساری چیزیں ابھی میرا خیال ہے ابھی پری میچور ہے کہ کیا ہے سارا. لیکن اس میں جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جو اس وقت جے یو آئی صاحب کے سربراہ جو ہے مولانا فضل الرحمان, ان کا آج کا بیان بڑا سخت ہے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ عید کے بعد وہ ایک ایسی موومنٹ چلائیں گے اور ہر طرح کے پھر وہ بھرپور موومنٹ ہوگی, اور یہ ہے کہ پھر جو بھی نقصانات ہوں گے وہ اس کو فیس کرنے کے لیے صاحب یہ وہی والی موومنٹ ہوگی, یہ وہی تحریک ہوگی جو مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ انتخابات کے بعد چلانی تھی. فوراً انتخابات ہو گئے, داندھی ہو گئی, ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, فارم 47 اور 45 کا حوالہ دے کے, اور پھر اس کے بعد ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے, احتجاج بھی کریں گے. ہو گیا بس ٹھیک ہے, کوئی احتجاج نہیں ہو رہا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ویسے ہی گرمی ہے, جون جولائی ہے. اچھا اس میں یہ تھا کہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور یہ مل کے کریں گے, اور پی ٹی آئی والے اس کے اوپر بڑے ان کو توقعات تھی کہ جناب ایسا ہوگا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج یہ کہا کہ ہمارا تو ان سے کوئی جیل والوں سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے, قیدی نمبر 804 سے. تو بات یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا شوشہ ہے, تو سوشل میڈیا پہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن ہم جو ہمدردی کے بیان کون دے رہے تھے, حافظ حمداللہ صاحب ہی تو کہہ رہے تھے. لیکن اس وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, وہ کہہ رہے تھے, لیکن اس میں موومنٹ نہیں وہ چلانے کی باتیں کر رہے تھے. لیکن اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ 2018 کے الیکشن کو مانا اور نہ 2024 کے الیکشن کو مانا, اور انہوں نے کہا یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے. لیکن ہمارے لوگوں نے ان کو مان لیا, ساتھیوں نے جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے مان لیا ہم نہیں مانیں گے, ہم جمہوری جدوجہد اور پارلیمانی نظام کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں گے. پھر انہوں نے کہا یہی بات کی کہ عالمی قوتیں پاکستان کے اوپر سے اپنا کنٹرول جو ہے وہ نہیں ختم کرنا چاہتی, اور ساری گیم اس طرح کی ہو رہی ہے, اور ہم
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خواتین کی بری حالت ہے, اب ان کی کھڑکیاں دروازے ٹوٹ گئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ اسلامی ریاست کے اندر لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. یہ ان کا ایک علیحدہ ٹارگیٹس ہیں جو انہوں نے مختلف حلقوں کی طرف نشانہ کیا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف نشانہ کر کے کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے مولانا کے کاغذوں میں معافی نہیں مل رہی. انہوں نے کہا جی ہم نے ماضی میں بھی جبری گمشدگیاں جو ہیں اس کے اوپر بات کی تھی کہ اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہوئی. خفیات ہے جنہوں نے آ کے سب کچھ روک دیا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے اس کے اندر گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے, کوئی ریٹ نہیں ہے. نوجوان جو ہیں وہ جبری طور پر لاپتہ ہو رہے ہیں, قبائلی علاقوں کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے. سو ان کا بیانیہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمانی نظام سے جڑ رہے ہیں, ہم اس جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. اب اس موومنٹ کو چلانے کے لیے اب ہمیں کوئی قربانی دینی پڑی, کچھ نتائج بھگتنا پڑے تو ہم اب تیار ہیں. یعنی یہ والی جو ٹون تھی نا ان کی, وہ پہلے نہیں آ رہی تھی. اب یہ جو ٹون ہے نا موومنٹ کے حوالے سے میں بات کروں, ویسے تو بڑے کھل کے بیانات دے رہے ہیں وہ آج کل, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے نکل رہی ہے پولیٹیکل, تو مولانا فضل الرحمان صاحب موومنٹ کی طرف نکل رہے ہیں. آپ اندازہ کریں نا, پہلے اکٹھے لگ رہے تھے, اکٹھے ملے ہوئے تھے, لگ رہا تھا اکٹھے ہیں. اب پی ٹی آئی مذاکرات کی طرف جانے کا بیان دے رہی ہے, اور یہ تو خود چل کے گئے نا. یہ اچھا نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب موومنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی اگر واقعی مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو اس پھر ڈیفینیٹلی اس میں وہ مذاکرات کا جو پروسیس ہے اس کو نقصان پہنچے گا, کیونکہ ان کے ساتھ جس کے اوپر وہ اعتماد کر رہے تھے یا امید تھی ان کو, مولانا فضل الرحمان صاحب وہ موومنٹ میں چلے جاتے ہیں. اچھا اگر وہ موومنٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہ ان کی موومنٹ کامیاب رہتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم سوللی ہم کریں گے, سڑکوں پر آ جاتے ہیں, تو پھر جو فیس ویلیو ہے پی ٹی آئی کی وہ کم ہوگی. گورنمنٹ کہے گی آپ سے مذاکرات کریں یا ان سے مذاکرات کریں, کیونکہ اگر ان کے خلاف موومنٹ سڑکوں پر مولانا فضل الرحمان صاحب لے آتے ہیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایسی قوت اسٹریٹ پاور ہے, وہ لے آتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے ڈسٹربنس ہو جائے گی, اور پھر انہیں یہ چوائس کرنا پڑے گا پہلے کہ ہم مذاکرات کس کے ساتھ کریں, پی ٹی آئی کے ساتھ کریں یا ایسا سب. اس وقت ان کی پرائرٹیز میں پھر کون ہوگا؟ وہ جو سڑکوں پہ نکلی ہوں گے, چونکہ وہ ہے نا کہ لا اینڈ آرڈر کو بھی تو مینٹین کرنا ہے, اس سچویشن کو بھی دیکھنا ہے. اس وقت پھر ان کی پرائرٹیز پہ تو ڈیفینیٹلی یہ والے لوگ ہوں گے جو سڑکوں پہ ہوں گے کہ انتشار نہ ہو. بالکل ان کی کوشش ہوگی کہ ان کو جو ہے ان کو انگیج کیا جائے. صحیح. پھر وہ پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا سا وہ یہ جو اس وقت جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اگر بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں لایا جاتا تو ایک بہت نفرت ہے یا ایک پرسیپشن جو کریٹ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ عوام بہت ناراض ہے اور سڑکوں پر آ سکتی ہے اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹ کے لیے وہ جو ان کی ویلیو ہے, نیوزنس ویلیو ہے, وہ ایک دم کم ہو جائے گی. وہ کہیں گے جی آپ کے پہلے تو یہ ہیں. تو جے یو آئی نے اس ساری سچویشن کے اندر آج کال دے کر, جبکہ وہ مذاکرات کی کال دے رہے ہیں اور یہ موومنٹ کی کال دے رہے ہیں, رائٹ, تو اس کا نقصان کس کو پہنچے گا سب سے زیادہ پولیٹیکل؟ وہ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے, اور وہ اس کے اندر سے گین کرنا چاہتے ہیں تاکہ گورنمنٹ اگر انگیج کرنا چاہتی ہے, پھر ظاہری بات ہے گورنمنٹ مذاکرات کس سے کرے گی, کس کے ساتھ بات ہے جو سڑکوں پہ ہیں, مقتدر حلقے بھی کس سے مذاکرات کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جائیں گے. تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت جو موومنٹ چلا رہے ہیں, اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی پچ کے اوپر اپنی طرف سے بالکل صحیح کھیل رہے ہیں. وہ تو کھیل رہے ہیں نا, دیکھیں وہ کھیلیں گے, ان کا رائٹ ہے. اچھا اب اس میں اگر پی ٹی آئی پھر گورنمنٹ کی طرف جائے گی یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس موومنٹ میں چلی جائے گی, مولانا فضل الرحمان, ٹھیک ہے نا, وہ مذاکرات وہاں ناکام ہو جائیں گے, اور پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا چوائس رہ جائے گی؟ وہ مذاکرات کرے گی یا موومنٹ میں جائے گی. اب اس کا ورکر اس وقت موومنٹ چاہتا ہے کہ ایسی موومنٹ چلے, یا ان کی ناراضگی شو کرتی ہے کہ ایک موومنٹ ہونی چاہیے جو نہیں بن پا رہی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر چلے جائیں گے اور یہ مذاکرات میں چلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ایک بڑی موو ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کھیل رہے ہیں. بہت شکریہ ایسے صاحب کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کتنی اسٹریٹ پاور کے ساتھ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں. فی الوقت مجھے دیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.